बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुनीर टिप स्टूडियो से वेलकम। और हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम 9th क्लास की शुरू की हुई है और चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है द पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमरजेंस। सबसे बड़ा चैप्टर है इस पूरी किताब का। तकरीबन 35% जो है पूरी किताब का सिर्फ चैप्टर नंबर 2 है और बहुत अहम भी है। 5 शार्ट आते हैं इस चैप्टर में से, एक लॉन्ग आता है और 3 MCQs आते हैं। तकरीबन 21 मार्क्स का पेपर जो है वो इस चैप्टर से सिर्फ आता है। तो शुरू करते हैं। इसकी पहले जनाब जाते हैं चैप्टर के अंदर और देखते हैं कि चैप्टर के देखने में कैसा है। चैप्टर देखने में बड़ा ज़बरदस्त है लेकिन है बहुत बड़ा। ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, तहरीक अलीगढ़ से स्टार्ट की जाएगी और पाकिस्तान बनने तक जो है ना पहले मुकम्मल जाएगा। पहले हिस्से में 1857 जंग आज़ादी से 1940 और उसके बाद करारदाद पाकिस्तान से पाकिस्तान बनने तक के अहम वाक़यात। फिर लॉन्ग सवाल शुरू हो जाएंगे, क़ायद-ए-आज़म के 14 नकात बीच में आ जाएंगे, तहरीक अलीगढ़ आ जाएगी, क़ायद-ए-आज़म का रोल आ जाएगा पाकिस्तान बनाने में। फिर पाकिस्तान बनने के बाद जो अर्ली प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी। उसके बाद एज अ गवर्नर जनरल क़ायद-ए-आज़म ने क्या खिदमात अंजाम दिए। लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म। उसके बाद आइन साजी शुरू हो जाएगी, 56 का आइन। फिर मार्शल लॉ लग गया। फिर जनाब उसके बाद अयूब खान के मार्शल लॉ के असबाब क्या थे और उन्होंने क्या इस्लाहात की। फिर 62 का आइन बना। फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गए। उसके बाद फिर जनाब आपका मार्शल लॉ लग गया। दरमियान में इंडो पाक वार आ गई, 1965 की जंग। LFO आ गया यही खान साहब का। 1970 के इलेक्शन हुए और उसके नतीजे में फिर मशक़ी पाकिस्तान की अलहदगी हो गई। शुरू करते हैं पहले एक्सरसाइज के MCQ। औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई। आखिरी मुग़ल बादशाह थे 1707। इस दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन एक आया था कि पहले और आखिरी मुग़ल बादशाह का नाम। तो पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर थे और आखिरी मुग़ल बादशाह मशहूर पूछा गया था, वो थे औरंगज़ेब आलमगीर। वैसे आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र हैं। किताब के मुताबिक फॉलो करें, बहादुर शाह ज़फ़र। 1906 में क्या बना? मुस्लिम लीग बनी थी। तुर्की ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में किस मुल्क की हिमायत की थी? जर्मनी की। उलमा ने बरसगीर को क्या करार दिया? 1920 में दारुल हर्ब। नल रिपोर्ट 1928 में शाया हुई, जिसके जवाब में क़ायद-ए-आज़म ने मशहूर 14 नकात दिए थे। क्रिप्स मिशन कब इंडिया आया? 1942 में। और क़ायद-ए-आज़म ने शुरू में किस शहर को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाया? कराची कैपिटल था हमारा पहला। जनरल अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ कब नाफज किया? पाकिस्तान में इम्पोज किया 27 अक्टूबर 1958। 1971 के इलेक्शन में पाकिस्तान की पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 81 सीटें जीती थी इस मगरबी पाकिस्तान से। मशरक़ी पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी सीटें शेख मुजीबुर रहमान जीत के थे। बांग्लादेश कब बना? 1971, मगर पूरी डेट याद रखें, 16 दिसंबर 1971। ये आगे चलते हैं जनाब। फिल द ब्लैंक्स। 1757 नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई जंग प्लासी। द पब्लिशिंग ऑफ रिसाला द काज ऑफ एन इंडियन रिवोल्ट वाज एन इम्पॉर्टेंट। इसका नाम था असबाब बगावत रिसाला, असबाब बगावत हिंद, द काजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट इसका नाम था। इंग्लिश में लिखा हुआ मैंने। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का वफ़द सर आगा खान की क़यादत में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। 25 मार्च 1969 जनरल ज़हीर खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। ये दूसरा मार्शल लॉ था पाकिस्तान का। फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोशल सिस्टम जनरल अयूब खान ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, मुस्लिम आइली कवानीन का नफाज किया था 1961 में। मैच कॉलम A विद कॉलम B एंड राइट द करेक्ट आंसर इन कॉलम C। जनरल अयूब खान के जवाल की वजह बनी बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम, डेमोक्रेसी सिस्टम। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को पास हुई। लियाकत अली खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे। रोलेट एक्ट बरतानी ने कब मंजूर किया, जिसको क़ायद-ए-आज़म ने काला कानून कहा था? 1919 में। 15 अगस्त को क़ायद-ए-आज़म ने हलफ उठाया एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान ने हलफ उठाया एज अ फर्स्ट वज़ीर आज़म। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ी। पहली जनाब असम्बली पाकिस्तान की तारीख की पहली तबाही शुरू हुई 24 मार्च 1954। यूँ कह सकते हैं पहला धमाका जमहूरियत पर।
رائٹ اے شارٹ آنسر. دا بیسک آبجیکٹو آف علی گڑھ موومنٹ کے بنیادی نکات بیان کریں. پیج نمبر 19. 19 نہیں، گڑبڑ ہوگی میرا خیال ہے. دا بیسک آبجیکٹو آف علی گڑھ موومنٹ، پیج 19 ہے، سوری. ٹھیک ہے جی، کوئی گڑبڑ نہیں، ماشاء اللہ. یہ ٹو بلڈ کانفیڈنس بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا مسلم. اس کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کو جدید تعلیم خصوصاً انگریزی سیکھنے کی طرف رائج کرنا، اور برصغیر کے مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا، پالیٹکس تک. اس کا جواب ہوگا. واٹ فیکٹرز پلیڈ امپارٹنٹ مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات کیا ہیں؟ کس وجہ سے مسلمانوں کو اپنی جماعت بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ لو جی، یہ ہیں، یہ دو ڈیفرنٹ سوال ہیں. یہ نیچے والا ایکسٹرا سوال ہے، یہ ہیں آبجیکٹیو، یہ ایکسٹرا سوال ہے. یہ سوال، اس سوال کا جواب ہے فیکٹرز پلیڈ این امپورٹنٹ رول. ہر سوال کا پہلے ہیڈنگ لازمی دیا کریں، اس کے بعد سوال شروع کیے. سوال ختم ہونے کے بعد نیچے لائن لگا کر کوشچن کو ختم کر دی کریں. دا پارٹیشن آف بنگال ان 1905 اینڈ دا ریئیکشن آف ہندوز. برٹش ایٹیٹیوڈ، سینس آف ڈپریویشن آف دا مسلمس، اگنورنگ دا مسلمانوں کو اگنور کیا جا رہا تھا سیاسی طور پر، تب ان کو ضرورت ہوئی بنانے کی اپنی جماعت. 5 پوائنٹس، 4 پوائنٹس. ہجرت موومنٹ کے کیا ضرورت ہے؟ 1920 ہجرت موومنٹ آ گئی. طریق ہجرت، پیج 23. یہ جی پیج 23. 1920 میں کچھ علماء نے فتویٰ دیا کہ برصغیر دار الحرب ہے، لیکن جنہوں نے دیا وہ خود نہیں گئے تھے، سمجھدار لوگ تھے، اس لیے انگریزوں کے عملداری میں رہنا جائز نہیں ہے. مسلمانوں کو کسی مسلم ملک میں ہجرت کر دینا چاہیے. اور مسلمان ملک بھی انہوں نے کون سا ڈھونڈا؟ افغانستان، جس کو دارالاسلام کہا گیا. لوگوں نے ہجرت کی، لیکن انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا کہ یہاں تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ لوگ پھر وہاں سے واپس چلے آئے تھے. یہ بات بتا. واٹ واز دا امپارٹنٹ ڈیسیژن آف ریڈ کلف ایوارڈ کا سب سے اہم فیصلہ کیا تھا؟ تباہی کر دی تھی جی ریڈ کلف صاحب نے بھی. ایک وکیل تھے برٹش جن کو سالسی کے لیے مقرر کیا گیا تھا ڈوین کے لیے. تو جناب یہاں سے شروع کریں گے. ریڈ کلف ایوارڈ نے بہت سے مسلم میجارٹی والے علاقے جیسا کہ گرداسپور اور دوسرے اس کو انڈیا میں شامل کر دیا، اور پاکستان کو دریائے ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا. جو نہروں کے ہیڈ ورکس تھے وہ بھی انڈیا کو دے دیے. فردر مور، سب سے زیادہ بڑی تباہی، انڈیا کا جو بارڈر تھا وہ کشمیر تک ملا دیا. درمیان میں گرداسپور مسلمان ضلع تھا. انڈیا نے کشمیر کو پھر قبضہ کر لیا گرداسپور کے ذریعے آرمی بھیج کر، اور کشمیر کا وہ پرابلم شروع ہوئی جو آج تک ریزالو نہیں ہوئی. The defective planning by Radcliffe created many problems for Pakistan. Indicate any 3 problems faced by the Muslims after the creation of Pakistan. پیج نمبر 32 سے 33 تک بہت سے ایسے پرابلمس کے نام بتائیں جو مسلمانوں کے شروع میں پیش آئے. تو پرابلم بہت سی ہیں، جو آپ کو آسان لگتی ہیں آپ نے درمیان میں وہ بتا دینی ہے. مثلا ایک ہے ریڈ کلف ایوارڈ، یہ ایک نام لے دیں. اس کے بعد سیٹلمنٹ آف مہاجرین کی اب بات کاری ہو گئی. اس کے بعد آ جائے گا جی ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہو گئی، انتظامی اصلاحات. 3 پوچھی گئی ہیں، احتیاطاً 4 دے دیں. اکنامک پرابلم دے دیں، تو مرضی ہے پہلی 4 دے دیں یا 2 آگے آسان لگتی ہیں. ڈسٹریبیوٹیو اور ملٹری ایسٹس ہے، ایگریکلچر پرابلم ہے، پلٹی. جو آپ کو آسان لگتی ہیں وہ آپ نے 4 بتا دیں گے، 3 نہیں 4 بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مطلب ہے؟ بلکہ سوال یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ قرارداد مقاصد کے مطابق، پیج نمبر 38. کامن سینس، تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاکمیت ہے اس پوری کائنات کی. یہ جواب قرارداد مقاصد کا پہلا پوائنٹ. اوپر ہیڈنگ دیں سورنٹی آف اللہ المائٹی. آبجیکٹو ریزولوشن میں اس بات کی کیٹیگوریکلی وضاحت کر دی گئی ہے کہ تمام طاقت کا خالق اور مالک، تمام کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اختیارات کو عوام میں اس لیے منتقل کیا کہ عوام اس کے اختیارات کو، جو حکمران ہیں،
قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق استعمال کریں اور لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے کام کریں۔ تو جو ہم نمائندے ہیں وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے ہیں، اس لیے ہم پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ہمیں احکامات دے دی گئے اس کے مطابق دنیا میں امن و سکون قائم کی بنیادی چیز ہے۔ دنیا میں امن سکون توحید کا قیام۔ اسلام سکون چاہتا ہے، اسلام لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا۔ رائٹ اینی 3 سائلنٹ فیچر آف کانسٹیٹیوشن 1956 کے آئین کے، پھر وہی 3 نہیں 4 کریں گے ہم انشاءاللہ۔ پیج 41 لو جی، پیج 41 میں تو کچھ بھی نہیں، تو گڑبڑ ہوگی شاید۔ پیج میرا خیال ہے پیج 40 ہے، شاید تھوڑی سی مسٹیک ہوگی ہے، اپالوجائز جناب، استاد محترم کبھی بھی غلطی کر جاتے ہیں ایز اے انسان۔ یہ جی پیج نمبر 40 سوری، تو میں اس کو جناب ٹھیک کر دیتا ہوں اگر آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں تھا 0 ہی، لیکن آپ کو 1 نظر آ رہا تھا، یہ 0 ہے، یہ دیکھ۔ تو کوئی سے 4 پوائنٹ بتانے ہیں۔ پہلے دونوں آسان ہیں۔ پاکستان کو اسلامی ریپبلک قرار دے گا، بہو آسان ہے۔ پاکستان میں وفاقی پارلیمانی نظام بنایا گیا جس میں وزیر اعظم طاقتور ہوگا، صدر کی حیثیت صرف ایک علامتی ہوگی۔ پھر بنگالی اور اردو دونوں قومی زبان بنایا گیا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہمارا آئین تھا یہ ریٹن فارم یعنی لکھا ہوا تھا۔ چلو جی، یہ 4 جو پوائنٹس ہیں یہ کر دیں، 2 یہ والے اور 2 اوپر والے، یہ ہو گیا میاں میاں۔ رائٹ شارٹ انٹروڈکشن، بیسک ڈیموکریسی سسٹم۔ ایوب خان کے بنیادی جمہوریت کے جو نظام تھا ان کے بارے میں بتانا ہے آپ نے۔ بیسک ڈیموکریسی سسٹم، لو جی یہ ہے، جتنا میں نے نشان ہے اس کے حساب سے چلنا ہے آپ نے۔ جنرل ایوب خان ٹک چارج آف دا کنٹری بائی امپوزنگ مارشل لا، یہاں تک مارشل لا لگا دیا۔ بیسیکلی وہ پریزیڈنشل سسٹم کے سپورٹر تھے، جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، امریکہ سے چکر لگا کے آئے ہوئے تھے، جس میں صدر کو طاقت و لامحدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ خود صدر بننے کے لیے ملک کے اندر ایک نیا نظام لانے کا فیصلہ کیا۔ ڈیسائیڈیڈ ٹو برنگ اباؤٹ اے 4 ٹائر، 4 طریقوں سے نظام لانے کا فیصلہ کیا، جس کو بیسک ڈیموکریسی سسٹم 1959 کہتے ہیں۔ یہ جناب نظام یہ تھا کہ بنیادی لیول سے نظام کو کنٹرول کیا جائے، جس میں سب سے پہلے یونین کونسل تھی، یونین سے آگے تحصیل ہے، پھر ڈسٹرکٹ تھی، اور پھر ڈویژن کونسل تھی۔ جنرل مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ نظام لایا گیا، تھوڑی سی چینجنگ کے بعد اب 3 اس کا ٹائرز ہیں، 4 نہیں ہے، 4 ٹیئرز، 3 ٹیئر سسٹم ہے اس کا۔ اب جو ڈویژن ہے وہ اس سسٹم میں شامل نہیں۔ اب باری ہے جی لانگ کوسچن کی۔ پہلا لانگ سوال ہے، علی گڑھ تحریک پر نوٹ لکھیں، اور چیپٹر کے بہت اور مشہور 4-5 ایکسٹرا لانگ بھی ہیں جو آلریڈی میں ویڈیو پہلے سے بنا چکا ہوں۔ تو پہلا سوال لانگ، یہ آپ کو کلر نظر آ رہا ہے، یہ کلر مینشن کرتا ہے کہ یہ لانگ سوال ہے، جو میں نے اورنج کلر لگائے ہوئے۔ یہاں سے سٹارٹ ہوگا علی گڑھ موومنٹ، چلتے جائیں گے، اسکولوں کا ذکر کریں گے، چلتے جائیں گے اور سیپریٹ اینٹیٹی تک سوال ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، قائد اعظم کے 14 نکات بیان کریں۔ ہر بچے نے رٹا ہوتا ہے، اس دفعہ بڑے بچے نے تیار کیا، پر بورڈ میں کسی بورڈ نے یہ سوال نہیں پوچھا تھا، اگلی دفعہ پوچھیں گے۔ قائد اعظم کے 14 نکات آگے جی 14 پوائنٹ، پہلے تھوڑی سی بتانی ہے ڈیٹیل کہ ناری رپورٹ کو انہوں نے مسترد کر دیا، اور 1929 میں جوابی طور پر اپنے 14 پوائنٹ سٹارٹ کیے، چلتے جائیں گے 14 کے 14 فل کل و کل کرنے، اس کا فائدہ کیا ہوا وہ بھی بتانا ہے، اینڈ تک ہے ریفارمز ان انڈیا۔ قائد اعظم کا رول بتائیں پاکستان بنانے میں۔ یہ 2 سوال ہمارے چیپٹر میں، ایک ایکسٹرا ہے وہ ہے پاکستان بننے کے بعد ان کے وفات پانے تک، اور ایک یہ والا ایکسرسائز کا سوال ہے، یہ ہے پاکستان بننے تک کا ان کا جو رول ہے۔ پیج 29 بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال۔ اس میں یہ سمجھیں پورے چیپٹر کا خلاصہ یا سمری ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کر دیں گے، رول آف قائد اعظم محمد علی جناح ان دا میکنگ آف پاکستان، اور ان کی کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ایفرٹس کے بارے میں بتانا ہے۔ تو یہ جناب سٹارٹ ہو جائیں گے، پیدا ہوئے 25 دسمبر 1876 کو، چلتے جائیں گے منٹو مال اصلاحات کے بارے میں 1909 میں آ جائے گا، اور اس کے بعد جناب ان کی شمولیت ہوگی، مسلم لیگ جوائن کی انہوں نے 1913 میں، پھر کانگریس چھوڑ دی 1920 میں، اس کے بعد دسمبر 1916 میں میثاق لکھنؤ ہوا، آپ نے پہلے شارٹ کوسچن پڑھا ہوا ہے لکھنؤ پیکٹ کا، اور پھر 1919 رولٹ ایکٹ ہے، ہم تھوڑی دیر پہلے اس کا سوال میچ کالم میں پڑھ چکے ہیں، کالا قانون تھا۔
اس کے بعد 1929 14 نکات پیش کیے تھے، پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں شرکت کی تھی، پھر 1935 کی جو الیکشن ہوئی اس میں وزارتیں بنی، اس کے خلاف بہت بولے انہوں نے، پھر درمیان میں جناب چلے گئے واپس انگلینڈ مایوس ہو کر، آخر دوبارہ واپس ہے 2-3 سالوں کے بعد، اور پھر ان کو مسلم لیگ کا صدر بنا دیا گیا 1934 میں. ہی واز گیون دا پریزیڈنٹ شپ آف دا مسلم لیگ، تو مسلم لیگ کے صدر بنے قائد اعظم 1934 میں. اس کے بعد قیادت لاہور آ گئی 1940. پھر جناب جنرل الیکشن آ گئے جس میں مسلم لیگ نے شاندار 100% کامیابی حاصل کی تمام اسمبلی سے، فیڈرل سے، اور 90% اسمبلی جیت گئیں صوبوں کی. پھر کابینہ مشن آ گیا 1946 والا، پھر پاکستان 14 اگست 1947 قائد اعظم نے حلف اٹھایا 15 اگست کو، صحت خراب ہونی شروع ہو گئی، اور آخرکار جولائی 1948 میں ٹھیک ٹھاک مسئلہ بن گیا، ان کی صحت کو زیارت منتقل ہو گیا، پھر واپس آئے اور راستے میں ہی 11 ستمبر کو وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آپ کو سائٹ پہ 2 MCQ نظر آ رہے ہیں. پہلی عرب اسرائیل جنگ 1948 میں ہوئی تھی، گاندھی کا قتل بھی 1948 میں ہوا تھا. اس کے بعد ڈسکس ارلی پرابلمز آفٹر دا اسٹارنگ پاکستان میں پیج نمبر لگانا بھول گیا ہوں کیونکہ یہ شارٹ کوسچن بھی ہے. اوپر سے دیکھ لیتے ہیں ارلی پرابلم کا جناب پیج نمبر 32 اور 33 اس کا یہاں پر لکھ لیں، پیج نمبر 32 اینڈ 33. یہ جناب آپ کا سارا پرابلم شروع چکی ہیں یہاں سے پیج نمبر، یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، پیج نمبر 32 ہی ہے. ریڈ کلف ایوارڈ ساری یاد نہیں ہوتی، عموماً اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات آپ لکھیں گے پہلی اس میں سے ساتوں کے نام لکھنے کے بعد نیچے آپ بتائیں گے کہ ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے، تو کوئی سے 5 تیار کر لیں صحیح مکمل، تو ٹھیک ٹھاک سوال 3-4 صفحوں کا بن جائے گا. مائیگرینٹس اور اس کے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز آ گئیں، لیکن بہت ہی اہم سوال ہے، اس سال بورڈ میں آیا تھا پنڈی بورڈ میں شام کو. اکنامک پرابلمز آ گئیں، ڈسٹریبیوشن آف ملٹری ایسٹس، فوجی اثاثوں کی تقسیم، ایگریکلچر پرابلم، زرعی پرابلم آ گئیں، زراعت سے ریلیٹڈ، پانی سے ریلیٹڈ، اور سیاسی پرابلم آ گئیں پولیٹیکلی. یہاں تک اس میں ذکر ہے کہ جب کشمیر پہ بھی قبضہ ہوا تھا، بعد میں جناب انہوں نے 17 ستمبر کو قبضہ کر لیا تھا حیدرآباد دکن پہ. یہ بھی MCQ آ سکتا ہے بورڈ میں. انڈی پہ قبضہ کیا، جونا گڑھ پہ قبضہ کیا 9 نومبر 1947 کو، دسمبر میں قبضہ کر لیا انہوں نے کشمیر پر. اگلا سوال ہے آبجیکٹیو ریزولوشن اور اس کی امپورٹنس بھی بتانی ہے، پیج نمبر 38 کا داد مقاصد. آبجیکٹیو ریزولوشن بالکل 38 پیج کے شروع میں پہلے بتانا ہے کس نے پاس کی، لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1949 کو. اس کے اہم نکات ابھی ہم شارٹ کر چکے ہیں. اسلامک وے آف لا، یہ بنیادی چیز ہے جس پہ ہمارا پورا آئین اور پورا ڈھانچہ کھڑا ہے، وہ قرارداد مقاصد پہ کھڑا ہوئے. پھر وفاقی نظام ہوگا، بیکورڈ علاقوں کی ترقی برابر کی جائے گی، جوڈیشری آزاد ہوگی، اردو کو قومی زبان قرار دے دی جائے گا. اور اس کی پھر امپورٹنس کیا ہے. لانگ سوال میں یہ شارٹ کوسچن بھی ہے، لیکن لانگ میں تینوں پوائنٹس بتانے ہیں. اگر یہ شارٹ آ جائے اس کی امپورٹنس تو پھر کوئی سے 2 پوائنٹ بتانے ہیں. یہاں تک آپ نے کرنا ہے. اب یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے باقاعدہ. 1985 میں جنرل الاق کے دور میں اس کی امینڈمنٹ کی گئی تھی آئین کے اندر، اور قرارداد مقاصد کو اس آئین میں پکا شامل کر دی گیا. اگلا سوال ہے جی، جنرل ایوب خان صاحب کے مارشل لاء کے اسباب بتائیں، کیوں ضرورت پڑ گئی ان کو مارشل لاء لگانے کی، پیج نمبر 42. 6 اسباب ہیں. ایوب خان صاحب کا دور حکومت، جنرل ایوب خان مارشل لاء 27 اکتوبر 1958، اور اس کے وجوہات کیا تھیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کی خامیاں اور کمی، نالائکی پن، ڈیلے الیکشن نہیں ہو رہے تھے بار بار، بیوروکریسی کا بہت اس میں رول بن گیا تھا، فیلئر آف پارلیمانی نظام فیل ہو چکا تھا، تبھی تو بعد میں سردارتی نظام لائے گئے. اس کے بعد آئین بنانے میں مسلسل مسائل تھے، تو پھر جناب امپوز کر دیا. یہاں تک 5 پوائنٹس اس کے. اس کے بعد ہے ڈسکرائب 1962 کا آئین جو وہ جنرل ایوب صاحب نے بنوایا. اچھا، یہ 1962 اور 1956 دونوں ملا کر عموماً بورڈ میں آتے ہیں. تو جو 1956 کا آئین ہے وہ اوپر ہے، ہم تھوڑی دیر پہلے شارٹ کوسچن بھی کر چکے ہیں 1956 کے آئین کا. تو آپ نے یہ ہے سائلنٹ فیچر. آپ نے یہ لانگ سوال ایسے بنانا ہے، رائٹ ڈاؤن دا سائلنٹ فیچر آف 1956 اینڈ 1962. پیج نمبر 40 پہ 1956 کا ہے یہ والا، سارے پوائنٹ بتا دینے ہیں.
نیچے ایبروگیشن نہیں بتانی، وہ علیحدہ شارٹ کوسچن ہے. اور اس کے بعد جو سوال ہے ایکچوئل 62 کا آئین وہ بتا دینا ہے پیج نمبر 45 پہ. یقیناً اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ استاد محترم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ جی اس کا دوسرا سب بنے گا سائلنٹ فیچر آف کانسٹیٹیوشن آف 1962. یہ جناب آپ کا اس کے بھی اردو اور بنگالی اس کے 6 پوائنٹ بنے. اب یہ لانگ مکمل ہوئے. اس کے بعد سوال ہے لیگل فریم ورک آرڈر. اگلا مارشل لا گیا جنرل رضی خان صاحب کا، اور انہوں نے الیکشن کرانے کے لیے ایک عبوری آئین بنایا جس کو لیگل فریم ورک آرڈر کہتے ہیں 1970. یہ کیا تھا؟ پیج 51. یہ جی لیگل فریم ورک آرڈر ایل ایف او، کیونکہ آئین تو تھا ہی نہیں، آئین تو ختم ہو گیا، ایبروگیٹ ہو گیا تھا، اس لیے ایک نیا عارضی طور پر ایک کچھ نکات کے تحت نظام چلانا پڑا. نومبر 1969 میں کمیشن بنایا گیا. یہ اس کے سارے اہم پوائنٹس ہیں. چلتے چلتے آپ نے نیچے تھوڑا سا ایک پیراگراف بھی بتانا ہے، شاید میں اردو والوں کو بتانا بھول گیا تھا، تو وہ بھی یاد رکھ لیں کہ اناٹمی تک جو ہے نا آپ نے کرنا ہوگا یہاں تک. اس کے بعد کیونکہ ایگزامن کہا گیا، صرف پوائنٹس نہیں کہا گیا، پوری بات کہی گئی ہے، تو بہتر ہے کہ پورا یہاں تک کر لیں. اس کے بعد جناب ہو گئے آخری سوال بنگلہ دیش کی وجوہات آ گئے پیج نمبر 54. یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. دسمبر 1971 میں ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک آزاد ملک کی حیثیت اس نے بنا لی، اور اس کی علیحدگی کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں. سال تھا 2014 اور یہ ہے 16 دسمبر 1971. اب اس کی وجوہات بتانا شروع کر لیں. جغرافیکل ڈسٹنس سب سے بڑا وجہ یہ تھی، بہت دور تھا ایک دوسرے سے دونوں حصے. ہندو ٹیچرز تھے وہاں پر جو تجارت کرتے تھے ان کا وہاں پر بڑا اثر و رسوخ تھا، اور ہندو ٹیچرز کا بڑا اثر و رسوخ تھا. اسکولوں کا جو یونیورسٹی میں ہندو اساتذہ تھے تو وہ کرتے رہتے تھے. بات زبان کا بہت بڑا پرابلم تھا. اس کے بعد پریزنٹیشن کی ریشو تھی، ریشو آف پریزنٹیشن کا مسئلہ تھا. آبادی ان کی زیادہ تھی لیکن جو ان کی ہونی چاہیے تھی پریزنٹیشن اسمبلیز میں وہ نہیں تھی. انڈیا کا یقیناً آف کورس بہت بڑا اس میں بھی حصہ ہے اس مسئلے میں. 6 پوائنٹ شیخ مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹ نے اہم کردار ادا کیا. 1970 کے الیکشن نے جلتی پہ تیل کا کام کیا. چلتے چلتے بنگلہ دیش بن گیا. یہی خان اقتدار بھٹو صاحب کے حوالے کیا. پیپلز پارٹی خود چلتے بنے. بعد میں بھٹو صاحب نے 4 مہینے کے بعد مارشل لا ہٹا دیا اور 1972 میں الیکشن کرائے اور بن گئے پاکستان کے وزیر اعظم. 25 ممبر کمیٹی بنائی گئی جنہوں نے پاکستان کا وہ آئین دیا جو آج بھی ابھی تک 1973 کا چل رہا ہے. یہاں تک کتاب بھی ختم، چپٹر ختم، سوال بھی ختم، فل کل کل. تو استاد محترم کو جناب اجازت دیجیے اور ملاقات ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد اگلے چپٹر نمبر 3 کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. سی یو. پاکستان زندہ باد.